अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या गुज़श्ता 2 सालों की पाकिस्तानी सियासत घूम फिर कर उसी सवाल पर आ गई है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कब होंगे? 2 साल पहले हर ज़बान पर यही एक सवाल था कि इलेक्शंस होंगे, कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे। इमरान खान रजीम चेंज के बाद शदीद मज़ामत हुई, रियासत बचाने के नाम पर मुश्किल फ़ैसले हुए, महंगाई बढ़ी, 90 रोज़ की आइनी शक पर अदालतें लगीं, बार बार इलेक्शन की तारीखें दी गईं और फिर आइनी और अदालती खिलाफ वर्जियाँ भी देखने में आईं। बिलाखिर मियाँ साहब लाडले का एक इल्ज़ाम लेकर वतन वापस आए। तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के बीचों बीच फिर इलेक्शन की नई तारीख 8 फरवरी सामने आई और सबसे बड़ी बात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर शक पैदा करने को जुर्म करार दिया कि कोई इस पर शकूक व शुबहात भी पैदा करने की कोशिश ना करे कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन को पत्थर पर लकीर करार दिया गया। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया। पकड़ धक्कड़ में कागजात नामजदगी और स्क्रूटनी भी हो गई कि अचानक चीफ जस्टिस के वाज़े हुक्म के बरक्स आज सेनेट में एक आज़ाद सेनेटर दिलावर खान उठते हैं और इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पेश करते हैं। सेनेट के मेंबरान में से सिर्फ 14 मेंबर हाजिर थे। 100 मेंबरान में से 14 अरकान में से भी सिर्फ 12 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, जिसे अक्सरियत राय का नाम दिया जा रहा है। मंजूर होने वाली करारदाद में दिलावर खान ने इलेक्शन मुलतवी होने की मुख्तलिफ वजूहात बताईं। पहले ये कहा गया कि अक्सर जो इलाके हैं उनमें सर्दी है और इन इलाकों में वोटर्स की शिरकत मुश्किल बात है। दूसरी वजह यह बताई गई कि JUI फेक के अरकान और मोहसिन दावड़ पर हमला हुआ है। KP और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, लिहाजा सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है। एमल वली जो ANP के लीडर हैं उन्हें भी खतरा है, ये वजह सिक्योरिटी की बताई गई। अब चौथी वजह जो लिखी गई कि इलेक्शन रैलियों के दौरान दहशतगर्दी का थ्रेट अलर्ट जारी हो चुका है। एक और वजह बताई गई कि महकमा सेहत एक बार फिर कोविड के फैलने का इंदिया दे चुका है। अब ये हमें बताया जाए या सेनेटर साहब को दाद दी जाए कि और जो बाकी लोग बैठे थे जिन्होंने ये मंजूरी दी, किस तरह आज एकदम करारदाद आती है और ये करारदाद मंजूर भी हो जाती है। क्या हुआ आज सेनेट में, ज़रा देखिए। Senate of Pakistan express confidence in the ability of the Election Commission of Pakistan to effectively manage and oversee the revised election schedule, ensuring the integrity and fairness of the election process. मेरे ऑनरेबल कोलीग हैं सेनेटर दिलावर साहब, उन्होंने जो रेजोल्यूशन पेश की है उसकी रोशनी में कुछ बात करना चाहूंगा। 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन, दर्जनों धमाके हुए हैं जिस महीने इलेक्शन हुआ। 2013 में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये बहादुर कौम इस तरह करती है। तो इसमें अगर हम 5-6 महीने इलेक्शन डिले कर देते हैं, इसमें कोई कफात वाली बात ही नहीं है मिस्टर चेयरमैन। हमने पाकिस्तान का सोचना होगा, हमने 25 करोड़ आवाम का सोचना होगा, तब हम जाके जो है ना इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। Those who are in favor of the resolution में से aye, those against the resolution में से no. I think the ayes have it, the resolution is passed. कोरम पूरा नहीं था, किसी ने निशानदही नहीं की कि कोरम पूरा क्यों नहीं है। इस सब के बावजूद जो है वो करारदाद को मंजूर कर लिया गया। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सेनेटर्स को बुलाकर पूछेगी कि जनाब मना करने के बावजूद आप इलेक्शन की तारीख पर क्यों शकूक व शुबहात पैदा करने पर तुले हुए हैं, क्यों शक पैदा कर रहे हैं, क्यों जवाब दिए जा रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। बहरहाल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पत्थर की लकीर मिटाने वालों से कैसे निपटेगी। अब देखते हैं कि इन वजूहात पर जो इलेक्शन के इल्तवा के लिए लिख कर दी हैं, सर्दी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना समझ में नहीं आता। हाँ, सियासी अदम इस्तेहकाम है और इलेक्शन नहीं हो सकते, ये समझ आता है। सिक्योरिटी इशूज़ इलेक्शन के इल्तवा की वजह बने, ये भी समझ में नहीं आता। 2008 में भी 2007 में जब 27 दिसंबर 2007 को बीबी शहीद होती हैं, उसके बावजूद 2008 में फरवरी में इलेक्शन होते हैं। हाँ, एक मकबूल पार्टी को आउट करके इस माहौल में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं, ये भी समझ में आता है। इलेक्शन रैलियों पर हमले का खतरा पहले इलेक्शंस में भी रहा है, लेकिन इलेक्शंस हुए हैं। 2013 के इलेक्शंस में ANP
کو جس طریقے سے خطرات تھے یا جس طرح ANP پر حملے ہوتے تھے اس کے باوجود بھی 2013 میں الیکشنز ہوئے ہیں. لہٰذا اب سمجھ میں نہیں آتا کہ سیکیورٹی کے حالات کو وجوہات بنا کر کیوں کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے. الیکشن ہونے کی صورت میں پھر نتائج کون مانے گا اور پھر ایک ایجیٹیشن ہوگی, یہ سمجھ میں آتا ہے. سیاسی شخصیات پر حملے گزشتہ کئی سالوں میں ہوتے آئے ہیں جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں, لہٰذا یہ الیکشن ڈیلے کی وجہ بنے یہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن الیکشن ہونے کی صورت میں ووٹرز کا ایک بڑا طبقہ الیکشن پر اعتماد ہی نہ کرے یا حصہ ہی نہ لے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. کووڈ کی متوقع آمد پر عام انتخابات کو ملتوی کرنا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن ساری جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر انٹرنیشنل واچ ڈاگ سوالات اٹھا دیں, یہ سمجھ میں ضرور آتا ہے. ناظرین, جو وجوہات میری یا قوم کی سمجھ میں آتی ہیں ان میں سے تو ایک بھی نہیں تھی جو سینٹ کی قرارداد میں جو ہے نا وہ نہیں لکھی گئی. ایسی کوئی وجوہات نہیں ہے جن کا ذکر کیا گیا, اور جو لکھی گئی ہیں وہ نہایت ہی illogical نظر آتی ہیں. پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہی ایک ایسا نقطہ ہے جو موجودہ وقت میں ہر مسئلے کی جڑ نظر آتا ہے, اور اس کا واحد اور اولین حل ایک پورے مینڈیٹ اور عوامی اعتماد والی سیاسی حکومت ہے, اور یقیناً یہ تب ہو پائے گا جب وقت پر الیکشنز ممکن ہو سکیں گے 8 فروری کو. اب سوال یہ ہے کہ سینٹ کی قرارداد کے حوالے سے مسلم لیگ نون سمیت بڑی سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں؟ کیا وہ 8 فروری کی تاریخ پر پہرا دے پائیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے سینیٹر عفنان اللہ نے بھرپور اس قرارداد کی مخالفت کی ہے. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. میاں صاحب, 8 فروری کی تاریخ جسے سپریم کورٹ کہہ چکا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے, کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے. آج سینٹ میں جو قرارداد باوجود اس کے کہ کورم بھی پورا نہیں تھا, ایک دم قرارداد آتی بھی ہے, منظور بھی ہو جاتی ہے, یہ کس کی کوشش ہو سکتی ہے, کس کی سوچ ہو سکتی ہے کہ ایک اور جو ہے وہ آئینی قانونی خلاف ورزی کرنے پہ ہر کوئی تلاو ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے قصوروار ہیں قرارداد پیش کرنے والے, اس سے کہیں زیادہ قصوروار ہوں گے چیئرمین سینٹ جنہوں نے ٹیبل کی یہ قرارداد. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ کیا وہ اتنا سینسٹیو ایشو, اتنا حساس ایشو کہ یہ الیکشن 8 فروری کو ایک ادارہ نہیں 2 ادارے کہہ چکے ہیں کہ یہ 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے, تو ایک شخص 2 شخص اٹھ کے یہ قرارداد اگر پیش کرتے ہیں تو کیا چیئرمین سینٹ کا یہ فرض نہیں ہے کہ سیم ڈے اس کو سننے کی بجائے آپ منڈے ٹیوزڈے اس کو لے کرتے اور نوٹس کرتے تمام پولیٹیکل فورسز کو جو جن کی نمائندگی موجود ہے سینٹ میں, تاکہ وہ آ کے اپنا نقطہ نظر پیش کریں. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کورم پورا نہ ہو اور کچھ مخصوص لوگ اٹھ کے جن کے چہرے بے نقاب ہوئے جمہوریت کے حوالے سے, جن کے چہرے بے نقاب ہوئے کہ ان کے پیچھے کون ہے, تو بات سیدھی سی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ, یا بڑا اچھا مجھے لگا کہ پیپلز پارٹی نے نوٹس کیا اپنے سینیٹر کو جس نے اس قرارداد کے حق میں تقریر کی, مگر مجھے یہ کہنا ہے کہ کیا سینٹ کے چیئرمین صاحب جو ہیں ان پر فرض یہ بنتا نہیں ہے, اور کیا اقتدار کی لالچ میں یا اقتدار کو طول دینے اگر میں سمجھوں تو پھر مارچ میں اور اس طرح کوئی یہ خواہش کرے کہ 4 دن آگے اور مل جائیں گے, یہ ریاست کے ساتھ کھیلنے والی کون اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے؟ اس وقت تو نگران حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بالکل وہ بھی چاہتے ہیں الیکشنز ہوں, مسلم لیگ نون آپ لوگ بھی چاہتے ہیں الیکشنز ہوں, تحریک انصاف تو 2 سال پہلے سے ہی الیکشنز کا شور مچا رہی ہے. تو پھر کون ہے جو جمہوریت کے برخلاف بات کر رہا ہے, جمہوریت کے اگینسٹ چلنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سینٹ کا جو سیشن ہے, جو ہے سینٹ کے ممبران کی مدت مارچ کو پوری ہوئے گی جی, اور اگر سینٹ کے کچھ ممبران اس کو ڈیلے کرتے ہیں یا ڈیلے کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟
नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें, निगरानों की बार बार बात करना वो भी कोई मुनासिब नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब आपका अदलिया, आपके चीफ जस्टिस, आपका इलेक्शन कमीशन मुतफ़िका तौर पे, और जैसा कैसा भी आपका आज का जो बैठा हुआ है सदर की चेयर पे, वो भी इसमें 8 फरवरी की डेट में हिस्सादार हैं। वो सारे तय कर चुके जो स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने इलेक्शन करवाना है। तो उसके बाद इस तरह की करारदाद जो है वो टेबल करना, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि इससे जमहूरियत को, आइन को तो अपनी जगह कितना नुकसान पहुंचता है, मगर रियासत को बहुत नुकसान पहुंच जाएगा अगर आप 8 फरवरी से इलेक्शन आगे लेकर जाने की कोई ख्वाहिश करता है। अब सवाल जाते उठ रहा हैं तो है कि रियासत क्या को हर रोज नुकसान होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट को अब इन सेनेटर्स को बुलाकर पूछना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि आपने कहा था कि 8 फरवरी की तारीख है, पत्थर पर लकीर है, तो ये लोग क्यों इस तरह जमहूरियत के बरखिलाफ इकदाम कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए, जावेद लतीफ़ साहब? वैसे तो मैं आपको ये कहूँ कि इस करारदाद को अहमियत देने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि इसकी आइनी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, और दूसरा कोरम पूरा नहीं है। तीसरी बात यह है कि कोई जमात इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है, भले उसके अपने ये सेनेटर हों। तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई और ज़्यादा अहमियत दी जाए। ये काफ़ी है कि ये काबिल मज़म्मत लोग हैं जिन्होंने करारदाद पेश की। ये कोई अगर तसव्वुर करे तो मज़म्मत नहीं, हम मज़ाहमत करेंगे अगर 8 फरवरी से आगे इलेक्शन जाएंगे तो। सही। अच्छा, अब बात यह है मियां जावेद लतीफ़ साहब, इस वक्त जो तहरीके इंसाफ है वो मैदान में खेलने के लिए इंसाफ मांग रही है। नून लीग के लिए मैदान खुला है, लेकिन जो इस वक्त नून लीग की एक पोजीशन नज़र आ रही है कि उन्हें जिस तरीके से आवाम के बीच में होना चाहिए, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मियां साहब जब वापस आएंगे तो बड़े बड़े जलसे करेंगे, सिवाय एक मीनार पाकिस्तान के बड़े जलसे के। मियां साहब की अभी उस तरीके से पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून टिकटों की तकसीम के मामले में इतना उलझ कर रह गई है कि मंशूर लाने में देर हो रही है, आवाम के पास जाने में देर हो रही है, जलसे नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है इसकी? ये सवाल अगर आप उनसे पूछें जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला था, ये सवाल आप उनसे पूछें जिन्होंने 4 साल आवाम से, जमात से दूर रखा था नवाज शरीफ को, तो वो ज़्यादा मुनासिब होता। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, 2 सवाल जो आपने किए हैं दोनों ही मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं सवाल बनते, इसलिए कि भाई देखें, हमारी हर सीट पे 20-20, 25-25, 30-30 लोगों ने दरख्वास्तें दी टिकट के हसूल के लिए। क्या आप ये समझते हैं कि हम अपने लोगों को लीडरशिप जो है, क़यादत जो है, वो सुने बगैर फ़ैसला कर दे? ये जमात के अंदर मुमकिन नहीं होता, पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर या जमहूरी सोच रखने वाली क़यादत के अंदर, कि वो अपने लोगों को सुने बगैर या मेरिट पे फ़ैसला किए बगैर या शार्ट लिस्ट किए बगैर आप कोई घर से कोई फ़ैसला सादर फरमा दें। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 3 हफ्ते पार्लिमानी बोर्ड हुआ मुस्लिम लीग नून का। ये एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा या लंबा सेशन किसी पार्लिमानी बोर्ड ने किया हो, और 12-12, 14-14, 16-16 घंटे लोगों को लीडरशिप ने खुद सुनाओ, नवाज शरीफ ने सुनाओ, एक शख्स को सुनाओ, 15-15, 20-20 मिनट एक को दिए हो, आधा घंटा भी किसी उम्मीदवार को दिया हो। एक हल्के से अगर पार्टी के 2 उम्मीदवार, 2 अब आप उसको, मेरी बात सवाल है ना सर, एक आपका मसला ये है जी, मेरी बात सुन लेना, आप अपनी बात ज़रूर करें, मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देने का पाबंद हूँ, मगर मेरी आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट रही है कि आप अपनी मर्ज़ी का जवाब लेने की ख्वाहिश जो आपके अंदर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। नहीं, देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, मेरी बात सुन लेना, पहले अपने सवाल का जवाब ले लें। जी। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, आप ये कहेंगे
کہ اختلافات، بھائی آپ نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، نئی حلقہ بندیوں میں 2-2 4-4 حلقے جو ہیں وہ ضم ہو گئے، ایک حلقے میں 4-4 کینڈیڈیٹ ایک نئے حلقے میں ہمارے پرانے جو ہیں وہ فعال کر رہے ہیں، تو کیا وہاں کوئی کہے گا کہ میں الیکشن نہیں لڑتا اور باقی سارے الیکشن لڑ لیں؟ یہ نہیں ہوتا. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جماعت کا ٹکٹ مجھے ہی ملے، میں زیادہ موضوع کینڈیڈیٹ ہوں، میں زیادہ پارٹی کا لائل ہوں، میں نے زیادہ سرو کیا ہے اپنے حلقے کے اندر. تو اب سارے معاملات حل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کہیں آپ کو کوئی بالکل ٹھیک ہے، ٹائم لگتا ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اپنا منشور لے آئی ہے، ایم کیو ایم بھی اپنا منشور لے آئی ہے. بات یہ کہ جب تک منشور نہیں لے کے آئیں گے، جب لیڈر اپنے عوام کے سامنے نہیں جائیں گے، جو مین لیڈرشپ ہے وہ نہیں جلسوں میں شریک ہوگی، تو عوام موٹیویٹ کیسے ہوگی؟ سوال میرا یہ ہے. اب جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، مگر تھوڑا سا تحمل سے اس کو اس طرح لیں کہ ہم نے بلوچستان کی جو ٹکٹ ہیں ان کا فیصلہ دے دیا. وہاں آپ دیکھیں کہ انتخابی جو کارنر میٹنگ، جلسے جلوس پہلے سے زیادہ آپ کو فاسٹ ٹریک پہ نظر آ رہے ہیں. دیگر صوبوں میں بھی ہم اناؤنس اگلے دنوں میں کرنے جا رہے ہیں، مگر آپ کی یہ بات درست ہے کہ پنجاب کیونکہ ایک پورے پاکستان کا بڑا حصہ ہے، بڑا صوبہ ہے اور پنجاب بیس پارٹی ہے، اور جہاں یہاں مسلم لیگ جب شروع کرے گی الیکشن کمپین تو اس کا رنگ پورے پاکستان پہ آئے گا. یہ بات درست ہے، مگر ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کیے بغیر آپ کہیں گے کہ نواز شریف جلسوں میں چلے جائیں تو وہ کس کینڈیڈیٹ کا کہیں گے کہ اس کو ووٹ دیں، اس کو نہ دیں؟ اپنے لوگ کھڑے ہوں گے وہاں. تو اس لیے 2-3 دن کا انتظار کریں. کمنگ ویک جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم ٹکٹوں کا فیصلہ کر چکے ہوں گے اور آپ کو نواز شریف جلسے کرتے نظر آئیں گے. اور اس کے بعد مریم نواز شریف، شہباز شریف جو ہیں، حمزہ شہباز جو ہیں، یہاں تک کہ دیگر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ آپ کو ہر ڈسٹرکٹ میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اب ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا ہے. شاہ محمود قریشی ہوں، شیخ رشید ہوں، اور جو لوگ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور بھی ہوئے جب معاملہ الیکشن ٹریبیونل میں گیا. اگر بلہ بھی ان کو واپس مل جاتا ہے تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ کیونکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ الیکشن والے دن بڑا مشکل ہو جائے گا، جو مینج کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کو وہ مینج کر نہیں پائیں گے. عوام اگر نکلیں گے تو وہ صرف بلے کے لیے نکلیں گے. اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ موصوف کو کیونکہ مینج کر کے ہر چیز دی جاتی ہے، اور آج بھی بہت سی چیزیں اس کے لیے مینج کی جا رہی ہیں، مگر کیونکہ وہ اس مینجمنٹ سے باہر آ ہی نہیں رہے تو اس لیے ان کو زمینی حقائق کا علم نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلانا جانتے ہیں، وہیں تک وہ محدود ہیں. زمین پہ جو کیمپین چلانے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ مقبول کون ہے. اور 8 فروری کو لوگ بدلہ کس چیز کا لینے جا رہے ہیں؟ 8 فروری کو لوگ 2017 کے کرداروں سے بدلہ لینے جا رہے ہیں. لوگ آخری امید سمجھ رہے ہیں نواز شریف کو، اس کی حمایت میں لوگ نکلیں گے 8 فروری کو، یہ آپ دیکھیں گے. پچھلے جو 16 مہینوں کی مہنگائی ہے، عوام نے اس کا بدلہ کس سے لینا ہے جاوید لطیف صاحب؟ وہ بھی سن لیں. جو ہمارا 2018 تک مہنگائی کو کنٹرول رکھنا تھا، جو ہم نے پاکستان کے لیے معیشت کے لیے جو پالیسیاں بنائی تھیں، اس کے اثرات 4 سال لگے ان کو کم کرتے ہوئے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور پھر جو انہوں نے 4 سال کیا دھرا تھا وہ بھگتا 16-18 ماہ کی قومی حکومت کے لوگوں نے. مگر جو 16-18 ماہ کی حکومت نے، قومی حکومت نے جو پالیسیاں بنائی، اس کے ثمرات آج نگران سیٹ اپ میں آپ کو نظر آنا شروع ہوئے ہیں کہ اس وقت اگر سخت پالیسیاں قومی مفاد میں نہ بنائی جاتی تو آج جو آپ کو مہنگائی کچھ کنٹرول ہوتی نگران سیٹ اپ میں نظر آ رہی ہے، جو قیمتیں کچھ آپ کو کم ہوتی
ہوتی نظر آ رہی ہیں. جو ڈالر رک گیا ایک جگہ, جو پیٹرول کی قیمتیں رک گئی ہیں ایک جگہ, یہ اطمینان آپ کو نہ ملتا اگر 16 ماہ کی حکومت جو ہے بہتر پالیسیاں نہ بناتی. یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ. بہرحال بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے, 4 روپے بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے. آخری سوال بتائیں, تو یہ ان سے بھی پوچھیں جو 2017 کو لے کے آئے تھے ان کو, ان سے بھی یہ سوال کریں. ان سے سوال کریں کہ 2013 میں کیا ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے وافر بجلی پیدا نہیں کی تھی اور اس کے بھی ریٹ کم رکھے تھے؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ ریٹ جو ہے وہ انکریز 2018 کے بعد بننے والی حکومت نے کیے تھے؟ یہ بھی لوگوں کو بتایا کریں. جن سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ عوامی لوگ ہیں. آپ جن لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں, حساب لینا چاہتے ہیں, وہ آپ لوگوں نے لینا ہے. ان سے ہم لوگ حساب نہیں مانگ سکتے, نہ ہی ہم لوگ ان سے یہ سوال پوچھیں گے. ہم لوگ آپ نہ مانگیں, عوامی نمائندوں سے ہمارا سوال کرنا بنتا ہے. ایک سیکنڈ رک جائیں. جی آپ رک جائیں. مجھے آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کس سے سوال کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ 8 فروری کو لوگ مہنگائی کا بھی حساب لیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ تھے. شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کیا پاکستان میں الیکشن کا التوا پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے؟ الیکشن سے پہلے سیاسی اور قانونی مشکلات میں گھری پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور چیلنج کا سامنا ہے, اور وہ چیلنج ہے قیادت کا فقدان اور پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں. اسے اختلاف رائے کہیں یا پھر قیادت کی کشمکش کہیں. گزشتہ روز بیرسٹر گوہر علی خان اور شیر افضل مروت کی الگ الگ ہونے والی پریس کانفرنسز نے بڑے سوالات پیدا کر دیے ہیں. سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آخر بیانیہ ہے کیا؟ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کر کے آنے والے پی ٹی آئی رہنما اور وکلاء الگ الگ موقف کیوں میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں بیرسٹر گوہر کی پارٹی پر جو گرفت ہے یہ کمزور پڑ رہی ہے؟ یہ سوالات اس لیے بھی پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ گزشتہ روز بیرسٹر گوہر علی خان کے منع کرنے کے باوجود شیر افضل مروت نے نہ صرف الگ پریس کانفرنس کی بلکہ ایک ایسا بیانیہ اپنایا جس سے پی ٹی آئی تو لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. ایک طرف شیر افضل مروت نے چیف جسٹس آف پاکستان پر عدم اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کو ان سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے, تو دوسری طرف ترجمان پی ٹی آئی کا ماننا ہے کہ یہ کسی کی انفرادی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن یہ پارٹی پالیسی یا پارٹی کی یہ سوچ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بیرونی چیلنجز میں گھری پی ٹی آئی کے لیے اندرونی جو اختلافات ہیں یہ کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کی طرف سے چیف جسٹس پر عدم اعتماد ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے انتخابی نشان پر ریلیف نہ ملنے پر پی ٹی آئی سپریم کورٹ کی طرف اب دیکھ رہی ہے. کیا پی ٹی آئی بھی نون لیگ کی طرح عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل کھیل رہی ہے؟ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے بھی پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں کو بلہ واپس نہ کیا تو تحریک انصاف کا پلان بی کیا ہوگا؟ دوسری طرف سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود یہ بحث چھڑ گئی ہے. سوال اٹھ گیا ہے کہ الیکشن کیوں ممکن نہیں ہے؟ سینٹ میں الیکشن التوا کی قرارداد آئی تو پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ کی طرف سے مزاحمت نہ کرنے پر سوال اٹھ رہے ہیں. اسے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی کہیں, کچھ کنفیوژن کہیں, لیکن یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشن سے کترا رہی ہے, کیونکہ ایک روز پہلے بانی پی ٹی آئی کا ایک آرٹیکل سامنے آیا انٹرنیشنل جریدے میں جس میں انہوں نے 8 فروری کو ہونے والے الیکشنز کو مذاق قرار دیا. ایک تاثر یہ ہے کہ موجودہ منظر نامے میں پی ٹی آئی بند گلی میں ہونے کی وجہ سے 8 فروری کو الیکشن چاہتی ہی نہیں ہے جب تک ان کے سارے معاملات سیٹل نہ ہو جائیں, ان کے جو لوگ ہیں وہ جیلوں سے باہر نہ آ جائیں, عمران خان جیل سے باہر نہ آ جائے, کیونکہ اس وقت تو تمام صف اول کی جو قیادت ہے وہ جیل میں ہے یا پھر روپوش ہے, اور جو قیادت باہر ہے ان کے کاغذات نامزدگی میں منظور ہونے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پی ٹی آئی کس حکمت عملی کے ساتھ الیکشن میں اترے گی؟ میں بات کروں گی تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا. علی محمد خان صاحب, آج سینٹ میں جو الیکشن کے التوا کو لے کر جو قرارداد منظور کی گئی باوجود اس کے کہ کورم پورا نہیں تھا, نہ کسی نے نشاندہی کی, سب نے منظور کر لی, نون لیگ کی طرف سے اس کو اپوز کیا گیا, تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اس الیکشن ملتوی ہونے کی جو قرارداد ہے اس کو لے کر؟
جی بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں الیکشن میں التوا نہیں چاہتی، اور یہ جو قرارداد آج پاس ہوئی ہے ایک مذاق ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جمعے کے دن جمعہ مبارک کی نماز سے پہلے اجلاس ختم ہو جاتا تھا، تو ممبران کو کوئی علم بھی نہیں تھا، کورم بھی نہیں تھا، ایجنڈے پہ بھی نہیں تھا، اور اچانک سے ایک ریزولوشن آ گئی جس کو میری جہاں تک معلومات ابھی تک مجھے پہنچی ہیں، تو جو ہمارے ایک ممبر تھے سردار صاحب وہاں تھے، کلدیپ سنگھ صاحب سردار جی وہاں تھے، تو انہوں نے شاید مخالفت کی ہے، لیکن چونکہ اچانک سے سارا ہو گیا تو بڑا ہی ایک نامناسب آج یہ عمل ہوا ہے، کیونکہ سینٹ آف پاکستان ہاؤس آف فیڈریشن ہے اور اس میں آبادی کے تناسب سے سیٹیں نہیں ہیں. یہ وہ فورم ہے، یہ وہ ملک کا سب سے اعلیٰ ایوان ہے جو ملک کو یکجا کرنے کے لیے اور متحد رکھنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو یہاں سے آئین کا آرٹیکل 224 جو ہے اس کے خلاف ایک قرارداد کا آنا. آرٹیکل 224 کیا کہتا ہے کہ الیکشن آپ کا وقت پہ ہو، 60 دن کے اندر ہو. تو آئین کے خلاف ایک قرارداد ایوان بالا سے آنا تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، جب جنرل الیکشن کے لیے صدر مملکت تاریخ دے چکے ہیں، جس پہ الیکشن کمیشن کے ساتھ متفق ہے، جس پہ چیف جسٹس محترم قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کلیئر ڈائریکشن دی ہے، اور تمام جماعتیں اپنی تیاریاں جو ہیں اب آخری مراحل میں ہیں. اس ماحول میں جب ہمارے آرمڈ فورسز نے بھی اس بات کا اندیا دیا ہے کہ فل وہ سپورٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو، اس ماحول میں اس قرارداد کا آنا، یہ تو میں معاف کیجیے گا مجھے کہنا پڑے گا کہ ایوان بالا سے ایوان زیریں پہ ایک سیاسی خودکش حملہ آج کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ آف پاکستان یہ قرارداد پیش کرے، پاس کرے کہ ایوان زیری میں جہاں سے وزیر اعظم آتا ہے، جہاں سے آپ کے فائنانس بل جنریٹ ہوتے ہیں، جو اصل ایوان ہے عوام کے امیدوں کا ترجمان ہے، اس میں الیکشن ہی نہ ہو، تو پھر کیا پاکستان کی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی آج یہ کوشش کی گئی ہے؟ تو یہ کس کی طرف سے کوشش ہے؟ اگر ساری جماعتیں چاہتی ہیں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، تو پھر کون چاہتا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے اور معاملات ڈیلے کی طرف جائیں؟ یہ تو جن لوگوں نے آج پاس کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں، لیکن اس پہ کلیئر موقف آنا چاہیے. ہمارے تو چیئرمین صاحب، بانی چیئرمین تو جیل میں ہیں، لیکن آج ہماری کور کمیٹی نے اور ہمارے سٹنگ چیئرمین جناب گور صاحب نے، ہمارا تو موقف ایسا کلیئر ہے جیسے بالکل سورج جو ہے وہ چلتا ہوا سورج. لیکن آپ کے جماعت کے جو سینیٹر ہیں گردیپ سنگھ صاحب، نواز شریف، آپ دیکھیں نا میری بات سنیں، ویر از شہباز شریف صاحب، ویر از زرداری صاحب، ویر از بلاول صاحب، اب جس نے مخالفت کی افنان اللہ صاحب نے، وہ کھڑے ہو کر انہوں نے بھرپور مخالفت کی. گردیپ سنگھ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ خاموش رہے، نہ مخالفت کی نہ انہوں نے حق میں بات کی. کنفیوژن کیوں تھی انہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ تحریک انصاف تو پاکستان کی واحد جماعت ہے جو الیکشن کرانے کے لیے ہمیں اتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں کہ ہمارا اپنا چیئرمین جیل میں پہنچ گیا ہے. میرے جیسے لوگ جو ہے وہ بھی کوئی 80 دن جو ہے وہ چکیاں کاٹ کے نکل آئے ہیں. لیکن ان لوگوں سے پوچھے نا جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جن کو آپ الیکشن کی بات کریں 3 دن کو نیند نہیں آتی، گرم دودھ کے ساتھ گولی کھلانی پڑتی ہے تب ان کو نیند آتی ہے. یہ الیکشن ان کی چھیڑ بن گئی ہے، یہ پیپل پارٹی کی بھی چھیڑ بن گئی ہے، لیکن میاں صاحب کی تو چھیڑ ہی بن گئی ہے. ہمیں تو بھول ہی گیا زمانہ. نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. آپ دیکھیں نا افنان اللہ، سینیٹر افنان اللہ، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے نا، انہوں نے بھرپور اس کی مخالفت کی اور وجوہات بتائی ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنا پر پہلے الیکشنز ہوتے رہے ہیں، حالات کتنے بھی ورس رہے ہوں. مجھے کہنے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، مجھے کہنے دیجئے، ہمارا سب سے بڑا فورم ہماری کور کمیٹی ہے. سٹنگ چیئرمین ہمارا عمران خان صاحب کا ترجمان ہے، ہماری جماعت کا اس وقت چیئرمین. اس کا موقف کلیئر ہو گیا، بات ختم. تحریک انصاف 8 فروری سے ایک دن ڈیلے نہیں چاہتی. آج کی تاریخ میں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا، زرداری صاحب، بلاول صاحب کا، مولانا صاحب کا، ایون جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب کا، ان کے بیانات
मेरी नजर से नहीं गुजरे, हो सकता है मेरी मालूमात कमजोर हूँ, आपको पता अभी मियां जावेद लतीफ साहब मेरे प्रोग्राम में थे आपसे पहले। साहब तो चेयरमैन नहीं है ना। हाँ ठीक है, लेकिन नुमाइंदगी तो करते हैं ना अपनी जमात की। वो तो मियां साहब को आखिरी उम्मीद भी करार दे रहे हैं। वो तो वोट का बदला, वो तो पता नहीं हमारी सोशल मीडिया मेरे ख्याल में फॉलो करने लग गए हैं। चेक करें वो किसको फॉलो करते हैं, मियां साहब को फॉलो करते हैं या खान साहब को, क्योंकि आखिरी उम्मीद तो हमारी जमात वाले खान साहब को कहते हैं। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, अभी आप कह रहे हैं कि सारी सियासी जमातें भरपूर तैयारी कर रही हैं, आप लोग तो तहरीक इंसाफ तो कानूनी मुश्किलात में इतना उलझी हुई है, आप लोगों की क्या तैयारी है? अभी तो आप लोगों को ये भी नहीं पता कि आप लोगों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बल्ले पे इलेक्शन लड़ना है या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना है। आपकी क्या तैयारी है? ना उस तरीके से कैंपेन की है इस बार, ना उस तरीके से बड़े बड़े जलसे हुए हैं, कैसे आप लोग इलेक्शन में उतरेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से उतरेंगे। अवाम उधार खाए बैठी है, वो इस इंतजार में है कि कब बल्ले वाले आएंगे और वो उनको अपने जो है ना एक प्यार से उनको एक एक ठप्पा लगा के वापस करेंगे बल्ले को, या इमरान खान साहब की जमात को जो भी निशान मिले चले ये बात कर देते ताकि हमारे यार लोग जो हैं, जो हमारे रकीब हैं, वो भी थोड़ा खुश हो जाए। इनको बल्ले से वैसे बड़ी चिड़ है। मैंने कल ही बात की थी कि बल्ला है, कोई बला तो नहीं है, क्यों इतने डरते हैं इस बल्ले से? बल्ला है, मासूम सा बेजर सा बल्ला है, लकड़ी का बल्ला है। ये बला है, ये बला है जिससे नून लीग और पीपल पार्टी और मौलाना साहब को, तो मैं कहता हूँ मौलाना साहब को तो मैं समझता हूँ कि 1 किलोमीटर दूर बल्ला नजर आ जाए तो उनकी तबीयत पे बहुत भारी पड़ता है। ये तो बला तो नहीं है, ये तो एक इंतखाबी निशान है एक जमात का। हमारी तैयारी मुकम्मल है, फिक्र ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नए साल में टैक्सेस भी नए होंगे, इसे IMF की शराइत कहें या फिर मुल्की ज़रूरियात। FBR ने 5 बड़े शहरों के रिटेलर्स यानी दुकानदारों पर 100 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने की ठान ली है। FBI ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के छोटे बड़े दुकानदारों का टैक्स नेट के शिकंजे में उनको लाने का एक प्लान तैयार किया है। बस हुकूमत से अब ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतज़ार किया जा रहा है। अगर FBR की तजवीज़ को मान लिया गया तो इस टैक्स से 100 अरब से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है ये इकट्ठा हो सकता है, और अगर यही टैक्स स्कीम पूरे मुल्क पर लागू की गई तो रेवेन्यू का तखमीना 300 अरब रुपए सालाना लगाया जा रहा है। FBR ज़राए के मुताबिक ये टैक्स जो दुकानों के साइज़ हैं और सालाना आमदन है, इनको मद्देनज़र रख कर माहाना बुनियादों पर लगाया जाएगा। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में टैक्स देने वाले अफराद की शरह बहुत कम है, और जब बात दुकानदारों की आती है तो ये शरह और भी कम हो जाती है। पिछले काफ़ी अरसे से ये बहस चल रही है कि जब तक मुल्की मईशत को डॉक्यूमेंटेड नहीं किया जाता तब तक मुल्की मसाइल हल नहीं हो सकते। लेकिन सवाल ये है कि FBR दुकानदारों को कैसे टैक्स नेट में लेकर आएगी और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। सवाल ये भी है कि नई टैक्स स्कीम के तहत दुकानों की सालाना आमदन का तखमीना आखिर कैसे लगाया जाएगा और छोटे दुकानदार एडवांस टैक्स कैसे देंगे। इन सवालात को लेकर ताजिर बिरादरी क्या सोचती है? क्या वो हुकूमत के साथ इस पर ताउन करेंगे या फिर इस नई पॉलिसी के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि मुल्क में पहले ही डबल टैक्सेस बल्कि ट्रिपल टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं आम बंदे से। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद गफूर पराचा साहब हैं, सदर अंजुमन ताजरान एंड मरकज़ी पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। शाहिद साहब, ये जो FBR की तजवीज़ है, ये आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है? जो टैक्स नेट में लाने की कोशिश है रिटेलर्स को, दुकानदारों को, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे दुकानदारों को, ख़ास तौर पर जो छोटी दुकान वाला है? मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ, 92 चैनल का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने ताजरों के मसाइल के ऊपर बिलखुसूस टैक्स के हवाले से मेरी राय मांगी। जहाँ तक बात है जी कि टैक्स का, तो टैक्स तो देना चाहिए और हम ताजर टैक्स दे रहे हैं, और देने की मज़ीद जो हमारे ताजर नहीं दे रहे उनसे भी दरख्वास्त है। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये जो 100 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं,
کیا اس سے مہنگائی کا طوفان جو پہلے تھمنے میں نہیں آ رہا اور بڑھ نہیں جائے گا؟ چونکہ جو بھی ٹیکس لگے گا وہ سب کنزیومر نے دینا ہے، دکاندار نے تو اپنی جیب سے نہیں دینا، اس سے تو گاہک سے لینا ہے۔ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیکس یہ لاگو ہوا تو دکاندار جو ہے وہ ظاہر ہے اشیاء کی قیمتیں مہنگی ہو جائیں گی، الٹیمیٹلی نکلے گا تو عام بندے کی جیب سے۔ جی، اور جی ایسے ہی ہے یقیناً۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی تجویز ایسی رکھی تھی تو پہلے تو ہمارے جو نمائندے ہیں پاکستان لیول کے، ان سے آپ بات کرتے، ان کو اعتماد میں لیتے، کوئی چیزیں جو ہیں آپس میں مشاورت کرتے تو شاید کوئی بہتر شکل و صورت نکل آتی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیوروکریسی یا ایف بی آر ہمیشہ دھماکہ کرتے ہیں اور تاجروں کو پریشان کرنے کی سوچ رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجر برادری اس ملک کے لیے پہلے بھی معیشت کے حوالے سے بڑا کردار ادا کرتی ہے، معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آئندہ بھی شاہد صاحب جو ایف بی آر کی تجویز ہے نا، کرنے کو تیار ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عام بندے پر بوجھ پڑے گا، لیکن یہ جو تجویز ہے وہ آپ جو دکانداروں کا جو سالانہ ان کی انکم ہوگی اس کو دیکھ کر، اور پھر جو کاروبار کا حجم ہے، ظاہر ہے کسی کی دکان چھوٹی ہے کسی کی بڑی ہے، پھر اسی کے مطابق اس کی آمدن ہوگی، تو اس کی اس حوالے سے جو اس کی ماہانہ انکم ہوگی اس پر ٹیکس لگے گا۔ آخر تو دینا تو آپ کو اپنی ارننگ میں سے ہی ہے نا، منافع میں سے ہی دینا ہے۔ جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں، لیکن دیکھیں نا اصل تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ماہانہ ٹیکس انکم ٹیکس کے حوالے سے نہ پہلے تھا نہ اب ہونا چاہیے، یہ سالانہ بیس پہ ہوتا ہے۔ جیسے اپنے ہم ریٹرنیں دیتے ہیں، ہم گوشوارے جمع کرواتے ہیں، تمام تاجر برادری کرواتی ہے، جس کو منافع ہو رہا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ٹیکس دیتا ہے۔ کم منافع ہے، بعض دفعہ نقصان بھی ہوتے ہیں، کئی ایسے کاروباری لوگ ہیں جو کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ نقصان میں جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے اس ملک اور قوم کے لیے ٹیکس دینے کی بات ہے، تو ہم ٹیکس دینے کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہماری ایف بی آر ہے اس سے مذاکرات بھی ہوئے، میٹنگز بھی ہوئیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں کوئی ٹیکس گزار تلاش کر کے دیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہم اس کے لیے بالکل آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں آپ ان کو ضرور ٹیکس نیٹ میں لائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہر کاروبار کرنے والے کو ملک اور قوم کے لیے ٹیکس دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے لیکن مجھے ایک اور چیز ہمیں ذرا سمجھائیں کہ ماہانہ ٹیکس صحیح بتائے گا کون؟ کیا کوئی اپنے اوپر اس حوالے سے بوجھ ڈالنا چاہے گا؟ تو ایف بی آر کیسے اس چیز کو انشور کرے گا کہ دکاندار جو اپنی ماہانہ انکم بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا یہ تو کوئی ایسا پیمانہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا کاروبار جو بندہ کر رہا ہے اس نے ٹیکس تو دینا ہے۔ جو لوگ نیٹ میں نہیں ہیں، ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جو نیٹ میں موجود ہیں ان پہ مزید بوجھ نہ لادا جائے، وہ پہلی ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ بہت سارے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، ان کو لایا جانا چاہیے، چاہے وہ دکاندار ہیں، چاہے وہ کارخانے دار ہیں، چاہے وہ بڑا کام کرتے ہیں یا چھوٹا کام کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کے شہری کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے اور ٹیکس دینا چاہیے۔ تو اگر یہ لاگو ہو جاتا ہے، اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں سے بات چیت بھی نہیں ہوتی ہے، آپ لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر، تاجر برادری کو اعتماد میں لیے بغیر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ پھر ایک مہنگائی کا طوفان اچانک سے آ جائے گا، احتجاج کریں گے، کیا اسٹریٹجی ہوئے گی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں نا یہ تو لازمی بات ہے کہ جب مشاورت کے بغیر کوئی چیز ہم پہ تھوپی جائے گی، زبردستی نافذ کیا جائے گا، تو ہمارا تو اختلاف ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ احتجاج کیا ہے بی آر کے سامنے، ہم پھر کرنے کو بالکل ریڈی ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج میں نہ جائیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ہماری پاکستان لیول کی جو ہماری تاجر برادری ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں اور ان سے فیصلے مشاورت کے ساتھ طے کر کے فیصلے کیے جائیں تاکہ ہمیں احتجاج کا کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے بھی ہمیشہ زور دیا ہے، ورلڈ بینک نے بھی زور دیا کہ ریٹیلرز کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں۔ آپ دیکھیں اس وقت ملک پر قرضوں کا کتنا بوجھ ہے، قرضوں کی مد میں پھر آپ کو سود کتنی ادائیگی میں کرنا ہے، بھاری آپ کا جو آپ پر ایک وزن ہے وہ آپ کے قرضوں کی مد میں جو سود ہے اس کا ہے۔ تو اگر اس مشکل وقت میں آپ لوگوں سے اگر ٹیکس مانگا جا رہا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیں ہم تو بالکل اس چیز سے بالکل انکار نہیں کرتے کہ ہر شہری کو اور ہر کاروبار کرنے والے کو
ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے, اس کو اس ملک کے لیے ٹیکس دینا چاہیے, لیکن ہم یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکس آپ نے لگانا ہے تو کم سے کم جو ہمارے نمائندے ہیں, جو ہماری پاکستان بھر کی تاجر برادری کے پاکستان لیول کے نمائندے ہیں, ان سے مشاورت کر کے کوئی چیز لاگو کی جائے تاکہ کل کو پریشانی نہ ہو. آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے اس سے پہلے گورنمنٹ تھی, نگران حکومت سے پہلے, تو اس وقت بھی ایک اعلان ہوا کہ فکس ٹیکس کی شکل میں ایک چیز لائی گئی, لیکن اس پہ تاجر برادری کو اختلاف ہوا, انہوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا اور اعلیٰ حکام تک اور جہاں تک ان کی آواز پہنچ سکتی تھی آواز پہنچائی, تو وہ واپس لینا پڑا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چیز آپ زبردستی نافذ کریں, کل اس کو واپس لے لیا جائے یا ہم احتجاج میں چلے جائیں. ہم چاہتے ہیں ایسا کام ہو کہ جس میں دونوں کے لیے قابل قبول ہو اور ہم اس کو دینے کے لیے آسانی بھی محسوس بہت بہت شکریہ شاہد غفور پراچا صاحب میرے ساتھ تھے. شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.